अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये सब क्या था? क्या इसमें कुछ हकीकत भी थी? कुछ भी नहीं। ये अरबों की ज़हनत और दिमागी सलाहियत का कमाल था। ये हकीकत मुतासिब जहन के यूरोपी मुबस्सिरीन और मुफक्किरीन ने भी तस्लीम की और इसकी मिसालें पेश की हैं कि अरब के लोगों को अल्लाह ताला ने ऐसी तख्लीकी सलाहियतें अता की हैं जो दुनिया के किसी दूसरे खित्ते के लोगों के हिस्से में नहीं आई। फहद बिन सामिर ने सिपा सलार अमर बिन आस को बताया था कि कुछ दिनों बाद मिस्री बद्दू अपनी एक तकरीब मुनक्किद करेंगे जो वो इस माह हर साल चांद की तीसरी रात मुनक्किद किया करते हैं। नए चांद के तलू को अभी कुछ दिन बाकी थे। फहद बिन सामिर, मसूद बिन सुहेल और हदीद बिन मोमिन खजरज ने सर जोड़े और इस मसले पर गौर करने लगे कि इन बद्दू को बातों से कैल करना कि हमारे साथ हो जाए मुमकिन नहीं है, फिर क्या तरीका इख्तियार किया जाए। मसूद और हदीद अरब के बद्दू को तो जानते थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि मिस्री बद्दू बहुत ही मुख्तलिफ हैं और उनकी खसलत कुछ अपनी सी है। ये उन्हें फहद ने बताया था। हरकल ने उन्हें कत्लेआम की और फिर मिस्र से निकाल देने की भी धमकियां दी थीं कि वो रोमी फौज में शामिल हो जाएं। बद्दू किसी भी धमकी से नहीं डरे थे। फिर हरकल ने उन्हें तरह तरह के लालच दिए थे, लेकिन बद्दू टस से मस न हुए। हरकल जैसा जाबिर और फिरौन ज़हनियत का बादशाह चुप हो गया था। जानता था कि फौज से उन्हें तह तह करने की कोशिश की तो सहरा में फौज के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। अब अमर बिन आस को इन बद्दू की ज़रूरत महसूस हुई तो फहद बिन सामिर ने उन्हें बताया कि ये लोग बातों से भी नहीं मानेंगे और लातों से भी नहीं, कोई और ही ढंग सोचना पड़ेगा। फहद उन बद्दू की मुआशरत, उनके मजहब और अकीदों से वाकिफ था और ये भी जानता था कि बुनियादी तौर पर यह तोहम परस्त हैं और इनमें सिर्फ यही एक कमज़ोरी है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फहद मिस्री था, मसूद और हदीद रेगजार अरब की पैदावार थे। उन्होंने एक नाटक सोच लिया। इस नाटक में आसमान से खुदा का पैगाम लाने वाली हूर का काम एनी को दिया गया। मसूद और हदीद जासूस थे, इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ लिबास और बहरूप अपने साथ रखे हुए थे। उन्होंने इस नाटक के लिए ऐसा तीर अंदाज मुंतखब कर लिया जिसका तीर कभी खता नहीं गया था। चूंकि यह नाटक चांद की तीसरी रात खेलना था और तीसरी रात को 4-5 ही दिन रह गए थे, इसलिए उन्होंने बड़ी तेज़ी से रिहर्सल कर ली और अगले रोज़ फहद की रहनुमाई में यह पार्टी रवाना हो गई। चूंकि इलाका सहरई था, इसलिए घोड़ों की बजाय वो ऊँटों पर गए। 2 दिनों की मुसाफत थी। फहद उन्हें ऐसे इलाके में ले गया जो दुश्वार गुजार था, उधर से कोई नहीं गुजरता था और छुपने के लिए वो अच्छी जगह थी और इस नशेबी जगह के करीब भी थी जहाँ बद्दू का इज्तिमा था। चांद की तीसरी रात को सब उस जगह पहुँच गए जहाँ बद्दू तकरीब के लिए इकट्ठे हो चुके थे। तीसरी का चांद ऊपर आकर वापस चला गया था, इसलिए रात तारीख हो गई थी। पहले मसूद बिन सुहेल दोनों मशलें उठाए इस तरह किनारे के ऊपर गया कि खड़ा होने की बजाय सिर्फ सर ऊपर करके बद्दू के इज्तिमा को देखा। उसे इत्मीनान हो गया कि कोई भी इस तरफ नहीं देख रहा था। ये वह वक्त था जब लड़कियों का रक्स शुरू हुआ था। मसूद ने दोनों मछलियों के डंडे बड़े आराम से किनारे पर गाड़ दिए। मछलियों के कपड़े तेल में भगो लिए गए थे। फहद ने मसूद को बताया था कि वह उस वक्त मछलियों के दरमियान खड़ा होकर बोलेगा जब बैल की गर्दन कट चुकी होगी। फहद ने कभी यह तकरीब देखी थी, इसलिए वो सही रहनुमाई कर रहा था। सब ने बारी बारी ऊपर आकर बद्दू का तमाशा देखा। उनके साथ एनी भी थी और तीर अंदाज भी। लड़कियों के रक्स के बाद मर्दों का नाच शुरू हुआ और जब 2 बद्दू बैल की गर्दन काटने के लिए उसके दाएं बाएं खड़े हो गए तो उस वक्त फहद ने मसूद से कहा कि वह दोनों मछलियों के दरमियान खड़ा हो जाए और वो अल्फाज कहे जो पहले तय हो चुके थे और इसकी मश्क भी की गई थी। मसूद जब किनारे पर खड़ा हो गया तो एनी उसकी पीठ के साथ ही खड़ी हो गई। मसूद ने अपना रूल बड़ी कामयाबी से पूरा किया और मछलियाँ अपने आप जल उठीं। मछलियाँ दरअसल तीर अंदाज ने जलाई थी। वो इस तरह के उसके पास फलीते वाले तीर थे। किनारे की ओट में उसने 2 तीरों को बारी बारी आग लगाई और कमान को खींचा और थोड़ी सी कमान खींचकर तीर इस तरह छोड़े कि वो मशल के जलने वाले सिरे पर लगे और मशलें जल उठीं। यह उस तीर अंदाज का कमाल था। इसके बाद मसूद किनारे की अंदरूनी ढलान पर आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा तो एनी खड़ी रही। वो यूं नजर आती थी जैसे उसके वजूद में से उभर रही हो। असल बात तो यह थी कि बद्दू तोहम परस्त थे और तोहम परस्ती की यही लानत होती है कि इंसान हकीकत की तरफ देखता ही नहीं। फिर मसूद उल्टे कदम किनारे पर चला गया और एनी जो उसकी ओट में छुप गई थी मसूद की पीठ के साथ लगी हुई बाहर वाले किनारे से सिरकती चली गई। मसूद भी उसके साथ गया। इस तरह उन सब ने बद्दू की तोहम परस्ती, पसमानदगी और सादगी को निहायत चाबुक दस्ती से इस्तेमाल किया
اور ان سب پر اور مذہبی پیشواؤں پر بھی ایسا پراسرار تاثر پیدا کر دیا کہ انہیں شک تک نہ ہوا کہ یہ سب ایک فریب تھا جس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ مذہبی پیشواؤں اور سرداروں نے بھی مان لیا کہ یہ آسمانی مخلوق تھی۔ جاسوسوں کی یہ جماعت صحرا میں اسی جگہ چلی گئی جہاں یہ سب سے پہلے چھپے رہے تھے۔ تیر انداز سے کہا گیا کہ وہ عینی اور شرینہ کو واپس پڑاؤ میں لے جائے۔ انہیں اسی وقت روانہ کر دیا گیا۔ اگلے روز بدو کا مذہبی پیشوا اور 4-5 سردار اس نشیبی جگہ کے اوپر کھڑے بے تابی سے ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ 3 شتر سواروں کے منتظر تھے۔ گزشتہ رات آسمانی حور نے کہا تھا کہ 3 آدمی ان کے پاس اونٹوں پر سوار رہیں گے۔ بہت سے بدو دور دور کھڑے انہی 3 شتر سواروں کی راہ دیکھ رہے تھے۔ آخر 3 شتر سوار دور سے آتے نظر آئے جن کا رخ ادھر ہی تھا۔ کئی ایک بیتاب سی آوازیں سنائی دی، وہ آ رہے ہیں، 3 ہی ہیں، وہی ہوں گے۔ بدو ان شتر سواروں کو بھی آسمانی مخلوق ہی سمجھ رہے تھے۔ وہ شتر سوار مسعود، حدید اور فات تھے۔ انہوں نے اونٹ دوڑا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بدو کے پاس پہنچ گئے۔ وہ اونٹوں کو بٹھا کر نہ اترے بلکہ کھڑے اونٹوں سے کود آئے۔ پیشوا اور بدو کے سردار ان کے استقبال کے لیے تیزی سے آگے بڑھے۔ استقبال پرتپاک تھا۔ ہم تمہارے ہی منتظر تھے، پیشوا نے کہا۔ ہمیں یقین ہے کہ تم وہی ہو جس کا خدائی پیغام ہمیں گزشتہ رات ایک حور کی زبانی ملا ہے۔ کیا انہوں نے ہی تمہیں ہمارے پاس بھیجا ہے؟ انہوں نے ہی تمہاری نشانی بتائی تھی کہ تم اونٹوں پر سوار ہوگے۔ ہم نہیں جانتے کہ تمہیں کیسا پیغام ملا ہے۔ مسعود نے کہا، ہمیں ہمارے سپہ سالار نے بھیجا ہے۔ اسے خواب میں خدا کی طرف سے یہ اشارہ ملا تھا کہ اس صحرا میں ایک مخلوق رہتی ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جاؤ اور اس مخلوق کو اپنے ساتھ ملا لو اور اس کے نیک و بد اور نفع و نقصان کی ذمہ داری اپنے سر لے لو۔ سپہ سالار نے خواب میں تمہاری جو نشانیاں دیکھی تھیں وہ ہمیں بتائیں اور ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ یہ جگہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی سپہ سالار نے خواب میں دیکھی تھی اور تمہاری صورتیں بھی ویسی ہی ہیں۔ ایک بوڑھے سردار نے ان تینوں کو تفصیل سے سنایا کہ گزشتہ رات انہوں نے کیا دیکھا ہے اور کس طرح ان تک خدا کا پیغام پہنچا ہے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں گزشتہ رات تم نے کیا دیکھا ہے۔ مسعود نے کہا، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے سپہ سالار کو خدائی پیغام ملا ہے تو وہ تمہیں بھی ملا ہوگا۔ کیوں نہ ہم کہیں بیٹھ کر بات کریں۔ قریب ہی مذہبی پیشوا کا خیمہ تھا جو اتنا کشادہ تھا کہ کئی آدمی اس میں بیٹھ سکتے تھے۔ پیشوا ان تینوں کو اور سرداروں کو اپنے خیمے میں لے گیا اور بٹھایا۔ اس نے ان 3 مسلمانوں سے پوچھا کہ ان کا سپہ سالار کہاں ہے۔ مسعود نے انہیں بتایا کہ ان کا سپہ سالار کہاں ہے اور اس کا لشکر عریش کا شہر فتح کر چکا ہے اور اب لشکر آگے بڑھ رہا ہے لیکن ابھی پڑاؤ میں خیمہ زن ہے۔ کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ ایک سردار نے پوچھا۔ ہاں، مسعود نے جواب دیا، ہم مسلمان ہیں۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ بدو کے بوڑھے سردار نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ مشہور تاریخ نویس ابن عبد الحکم نے لکھا ہے کہ بوڑھے سردار نے کہا، حیرت ہوتی ہے کہ مسلمانوں میں نہ جانے کیا طاقت ہے کہ تھوڑی سی تعداد میں وہ بڑے سے بڑے لشکر کو میدان سے بھگا دیتے ہیں اور جس طرف بھی رخ کریں کامیابی انہی کے حصے میں آتی ہے۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ مسعود نے کہا، یہ خدائی طاقت ہے جو صرف انہیں ہی عطا ہوتی ہے جن کے دلوں میں انسانوں کی محبت ہو اور وہ کمزوروں پر ہاتھ نہ اٹھائیں اور وہ دوسروں کے مذہب اور عقیدوں میں دخل نہ دیں۔ ہمیں اتنی سی بات بتا دو۔ مذہبی پیشوا نے پوچھا، تم ہمارے لیے کیا پیغام لائے ہو اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہارے لیے پیغام بڑا صاف اور فائدہ مند ہے۔ مسعود نے کہا، اپنے تمام قبیلوں کے ان آدمیوں کو جو لڑنے کے قابل ہیں ہمارے سپہ سالار کے پاس بھیج دو اور اس کی سپہ سالاری کو قبول کر لو۔ ان بدو کے ساتھ استدلال کے زور پر بات کی جاتی اور بحث و مباحثہ ہوتا تو یہ بدو کبھی قائل نہ ہوتے۔ وہ گزشتہ رات کے اس پیغام سے متاثر تھے جو وہ سمجھتے تھے کہ واقعی خدا کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے کوئی بحث اور تکرار نہ کی، کچھ ضروری باتیں پوچھی اور فیصلہ سنا دیا کہ وہ اپنے جوانوں کو فوری طور پر مسلمان سپہ سالار کی اطاعت میں دے دیں گے۔ مسعود نے انہیں بتایا کہ ان کے جوانوں کو اتنا مال غنیمت ملے گا کہ تمام قبیلے مالا مال ہو جائیں گے۔ کچھ ضروری امور طے کر کے مسعود، فہد اور حدید وہاں سے رخصت ہوئے۔ یہ تینوں بڑی لمبی مسافت طے کر کے واپس پڑاؤ میں پہنچے اور سپہ سالار عمر بن عاص کو بڑی مسرت سے یہ خوشخبری سنائی کہ بدو ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ عمر بن عاص جو پریشانی کے عالم میں تھے یہ خوشخبری سن کر کھل اٹھے اور انہوں نے ان تینوں کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ بہت بڑا کارنامہ کر آئے ہیں۔ لیکن ان جاسوسوں نے جب یہ بتایا کہ انہوں نے بدو کو کس طرح راضی کیا ہے تو عمر بن عاص کا کھلا ہوا چہرہ یک لخت سنجیدہ ہو گیا اور ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جنگ میں دشمن کو دھوکے دیے جاتے ہیں
عمر بن عاص نے کہا، لیکن یہ دھوکے میدان جنگ میں دشمن کی فوج کو دیے جاتے ہیں، اسے جنگی چال کہا جاتا ہے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینا قابل تحسین نہیں۔ ایک تو تم نے مجھے پریشانی سے نجات دلا دی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میرے کندھوں پر ایسا بوجھ ڈال دیا ہے جس سے معلوم نہیں میں نجات حاصل کر بھی سکوں گا یا نہیں۔ ہمیں بتائیں قابل احترام سپہ سالار۔ حدید نے کہا، ہم آپ کو اس بوجھ سے بھی نجات دلا دیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پھر بدو کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ وہ ہمارے لشکر میں نہ آئیں۔ یہ بتائیں کہ ہم نے اگر اسلامی اصول توڑا ہے تو اس کا ازالہ کس طرح ہوگا؟ یہ بات میں اپنے سالاروں اور ان کے ماتحت عہدیداروں کو بتاؤں گا۔ عمر بن عاص نے کہا، ان بدو کو اگر دھوکہ دے کر لائے ہو تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ ان کے مذہب اور دیگر عقیدوں میں ذرا سی بھی دخل اندازی نہ کرنا اور انہیں جاہل اور پسماندہ بھی نہ سمجھنا۔ یہ میں دیکھوں گا کہ مال غنیمت میں سے انہیں پورا حصہ ملے۔ اگر یہ لوگ سرکش ہیں تو ہمیں ان کی سرکشی کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ اس سرکشی کو وہ اپنا قومی وقار سمجھتے ہیں، ان کے وقار کا تحفظ کرنا ہوگا۔ سپہ سالار عمر بن عاص نے اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں بدو کے متعلق یہ ساری باتیں بتائیں اور حکم جاری کیا کہ ان بدو کو اپنے مجاہدین سے زیادہ احترام دیا جائے۔ عمر بن عاص نے یہ بھی کہا کہ اسلام اسی وجہ سے توہم پرستی کے خلاف ہے کہ توہم پرست کو بڑی آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ ایک وحدہ لا شریک کا تصور توہم پرستی کو ختم کر دیتا ہے۔ عمر بن عاص نے یہ بھی کہا کہ ہم ان پسماندہ اور توہم پرست بدو کو اسلام میں لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ابھی نہیں، کوشش کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ایک سالار نے کہا، انہیں جب احترام ملے گا، اہمیت ملے گی، اور جب یہ ہمارا حسن سلوک دیکھیں گے تو خود ہی اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ عمر بن عاص نے سالاروں کے ساتھ تبادلہ خیالات کر کے طے کر لیا کہ ان بدو کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ بدو کا لشکر اسی دن سپہ سالار عمر بن عاص کے پاس پہنچ گیا تھا یا کتنے عرصے بعد پہنچا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ ہے کہ بدو کا لشکر عمر بن عاص کے پاس پہنچ گیا تھا۔ بعض مورخوں نے اس کی تعداد 2000 اور بعض نے تقریباً 3000 لکھی ہے۔ عمر بن عاص کی سب سے زیادہ ضرورت رسد کی تھی۔ یہ ضرورت انہیں کچھ پریشان کر رہی تھی۔ مخبروں اور جاسوسوں نے انہیں بتا دیا تھا کہ ہر گاؤں میں رومی فوج پہنچ گئی ہے، اور اس فوج کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ دیہاتی مسلمانوں کو اناج وغیرہ نہ دے سکیں۔ عمر بن عاص کے لیے فائدہ مند نہ تھا کہ وہ اپنے لشکر کی کچھ نفری دیہات میں بھیج دیتے کہ اناج اکٹھا کریں، وہاں تو لڑائی کا امکان بھی تھا، اور لشکر میں اتنی نفری نہیں تھی کہ جو لڑتی بھی اور اناج بھی لاتی۔ سپہ سالار عمر بن عاص نے اپنے سالاروں سے صلاح و مشورہ کیا تو یہ طے پایا کہ اس مقصد کے لیے بدو کو استعمال کیا جائے۔ بدو کے وہ سردار بھی ساتھ آئے تھے جو ابھی لڑنے کی عمر میں تھے۔ عمر بن عاص نے بدو کو متعدد جیشوں میں تقسیم کر کے ہر جیش کا ایک کماندار انہی میں سے مقرر کر دیا اور اس کماندار پر اپنے لشکر کا ایک عہدیدار لگا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدو کے سرداروں کو اپنے پاس بٹھا کر کچھ ہدایات دیں اور بتایا کہ پیش قدمی کرتے ہوئے لشکر کے لیے رسد کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اگر اناج اور خوراک کی دیگر اشیاء کی کمی ہو جائے تو لشکر لڑنے کے قابل نہیں رہتا اور دشمن اس کمزوری سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسی اور بھی کچھ باتیں کر کے عمر بن عاص نے بدو سرداروں کو بتایا کہ رسد اکٹھی کرنا ان کا کام ہے۔ رسد میں اناج شامل تھا اور وہ مویشی جو مسلمانوں کے کھانے کے لیے حلال تھے۔ یہ اتفاق کی بات ہے یا شاید یہ کام بدو کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ ان کے سرداروں نے یہ ذمہ داری بڑی خوشی سے قبول کر لی اور عمر بن عاص کو یقین دلایا کہ وہ مجاہدین کے لشکر کو رسد کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ایک بات دماغ میں بٹھا لو، عمر بن عاص نے کہا، اناج اور مویشی لانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اناج اور مویشی لے جائیں، کوئی اور لوٹ مار نہیں ہوگی اور کسی عورت کی طرف غلط نظر سے دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ ہم یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں نہیں بلکہ بڑے بڑے شہر فتح کرنے نکلے ہیں۔ اصل خزانے ان شہروں سے ملیں گے جن میں سے تمہیں پورا حصہ ملے گا۔ یہ بھی سوچ لو کہ ہر گاؤں میں رومی فوج موجود ہے جو تمہارا مقابلہ کریں گے۔ کسی رومی فوجی کو زندہ نہیں چھوڑنا اور گاؤں کے کسی آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ان بدوں سے ایک فائدہ یہ بھی ملا کہ وہ ہر گاؤں سے واقف تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ زیادہ اناج کون سے گاؤں سے مل سکتا ہے۔ جن بدوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے انہیں گھوڑے دے دیے گئے اور بعض کو اونٹ دے دیے گئے تھے۔ ان کے تمام جیش دیہاتی علاقوں کی طرف کوچ کر گئے۔ عمر بن عاص کا رسد والا مسئلہ حل تو نہیں ہوا تھا لیکن اس کا انتظام ہو گیا تھا اور امید بند گئی تھی کہ لشکر بھوکا نہیں رہے گا۔ انہوں نے کوچ کا حکم دے دیا۔ پیش قدمی کی رفتار ابھی سستی رکھی گئی کیونکہ رسد کی صورتحال ابھی مبہم تھی۔ دن بھر کے سفر کے بعد رات عارضی پڑاؤ کیا گیا۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد لشکر کوچ کر گیا۔ صحرا ختم ہوتا جا رہا تھا
اور کہیں کہیں سبزہ اور درخت نظر آنے لگے تھے۔ وہ دن بھی گزر گیا اور لشکر ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں صحرا کے آثار ختم ہو گئے تھے اور اس جگہ ہریالی زیادہ تھی۔ تھوڑی ہی دور ایک چشمہ مل گیا جہاں سے مجاہدین نے پانی کے مشکیزیں بھر لیے اور گھوڑوں اور اونٹوں کو بھی پانی پلا دیا گیا۔ اس طرح مشکلات میں کمی شروع ہو گئی۔ رات آدھی گزر گئی تھی جب سنتریوں نے لشکر کو جگا دیا۔ ہڑبہنگ بپا ہو گئی۔ رات کی خاموشی میں ایسی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جیسے دشمن کی فوج گھوڑے سر پر دوڑاتی حملے کے لیے آ رہی ہو۔ مجاہدین بڑی تیزی سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ عمر بن عاص نے اپنے لشکر کو مقابلے کی ترتیب میں کر دیا۔ حملے کا خطرہ تو ہر لمحے موجود تھا۔ وہ دشمن کا ملک تھا، دشمن کوئی بھی چال چل سکتا تھا۔ گھوڑوں کا یہ طوفان قریب آیا تو کچھ ایسا شور اور ایسے نعرے سنائی دیے جو رومی فوج کے نہیں ہو سکتے تھے۔ سپہ سالار نے مشعلیں جلانے کا حکم دیا۔ جب آنے والے گھوڑے قریب آئے تو پتہ چلا کہ وہ بدو کے 2 جیش ہیں۔ بدو کے تمام جیشوں کو بتا دیا گیا تھا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو لشکر انہیں کسی اگلے پڑاؤ میں ملے گا۔ چنانچہ یہ 2 جیش پچھلے پڑاؤ کی طرف جانے کی بجائے آگے آ گئے تھے۔ ان جیشوں کے کئی ایک بدو ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ پیچھے رسد کے ساتھ آ رہے تھے جو انہوں نے دیہات کے ایک علاقے سے اکٹھی کر لی تھی۔ وہ رسد جب آگے آئی تو مجاہدین اسلام نے مسرت کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ بے شمار گائیں تھیں، بھیڑیں اور بکریاں تھیں، اونٹ اور بیل بھی تھے۔ اناج کی بوریاں انہی بیلوں اور اونٹوں پر لدی ہوئی تھیں۔ یہ صرف 4 یا 5 گاؤں تھے جن پر بدو نے شب خون مارا تو رومی فوجی بیدار ہو گئے، لیکن انہیں مقابلے کی تیاری کا موقع ہی نہ ملا۔ بدو نے ان سب کو کاٹ کر پھینک دیا اور پھر دیہاتیوں سے کہا کہ وہ خود ہی اناج اور اپنے مویشی بہر ایک جگہ اکٹھے کر دیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ دیہاتیوں میں مزاحمت کی کہاں جرأت تھی۔ انہوں نے اناج اور مویشی بدو کے حوالے کر دیے۔ بدو نے انہیں پہلے ہی یقین دلایا تھا کہ ان کے گھروں کو لوٹا نہیں جائے گا اور کسی عورت پر بری نظر نہیں رکھی جائے گی، نہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ ہر جیش کے ساتھ ایک ایک مسلمان کماندار تھا۔ عمر بن عاص کا رسد کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ بدو کے دوسرے جیش بھی مویشی اور اناج لا رہے تھے اور اس قدر رسد اکٹھی ہو گئی جو ایک عرصہ تک کافی تھی۔ بدو نے ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ قابل اعتماد لوگ ہیں اور ان کی صحیح رہنمائی کی جائے تو وہ ہر اچھی بری صورتحال میں قابل اعتماد رہیں گے۔ فرما اب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ سپہ سالار عمر بن عاص نے لشکر کی تنظیم نو کی اور سالاروں کو ترتیب و تنظیم اچھی طرح ذہن نشین کرا دی۔ بدو کے تمام جیش واپس آ گئے تھے۔ عمر بن عاص نے سالاروں سے صلاح مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ بدو کے یہ جیش توڑ دیے جائیں اور بدو کو لشکر میں شامل کر دیا جائے۔ مطلب یہ تھا کہ بدو کے الگ دستے نہ بنیں کیونکہ وہ بہرحال غیر مسلم تھے اور کسی بھی وقت رومی عیسائیوں کے زیر اثر آ سکتے تھے۔ اس خطرے کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا تھا کہ بدو کو سارے لشکر میں بکھیر دیا جائے۔ سپہ سالار عمر بن عاص نے ضروری سمجھا کہ لشکر کو خبردار کر دیں کہ وہ کس خطرے میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے تمام لشکر کو جس میں بدو بھی شامل تھے ایک جگہ اکٹھا کیا اور اس لشکر سے خطاب کیا۔ تاریخ میں ان کا مکمل خطاب نہیں ملتا، مورخوں نے کچھ اہم اقتباسات لکھے ہیں۔ الفریڈ بٹلر نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص نے اپنے لشکر سے کہا، ہم مصر کو جانے والے اس راستے پر جا رہے ہیں جو ایک قدیم ترین راستہ ہے۔ ہمارے پیغمبر دنیا عرب سے اسی راستے سے مصر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا خاندان اسی راستے مصر پہنچا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے فرعون کے جادوگروں کے منہ پھیر کر اور ان کے دانت کھٹے کر کے مصر سے دنیا عرب کو گئے تھے۔ یہی دریائے نیل تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا تھا، اور جب ان کے تعاقب میں آنے والا فرعون نیل میں اترا تو نیل نے راستہ بند کر دیا اور فرعون ڈوب مرا تھا۔ یہ ایک مقدس راستہ ہے، یہ ہمارے پیغمبروں کا راستہ ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم کوئی ملک فتح کرنے آئے ہیں، یہ ہماری اپنی سرزمین ہے۔ اس ملک میں صرف اللہ کی حکمرانی چلے گی اور یہ حکمرانی تم قائم کرو گے انشاءاللہ۔ اس راستے کے تقدس کا اندازہ اس سے کرو کہ مصر اور افریقہ سے حج کو جانے والے مسلمان اسی راستے سے جاتے ہیں۔ یہ راستہ مسلمانوں کے لیے ہی نہیں عیسائیوں کے لیے بھی مقدس ہے۔ عیسائی اسی راستے سے بیت المقدس جاتے اور آتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہے، لیکن مصر میں ایک بادشاہ نے عیسائیت کا چہرہ مسخ کر ڈالا ہے اور اس نے اپنی عیسائیت بنا دی ہے، اور یہ عیسائیت لوگوں سے منوانے کے لیے اس نے کچی عیسائیت کے منانے والے ہزارہ لوگوں کو قتل کیا ہے۔ ہم ان عیسائیوں کو ہر کل کی عیسائیت، بربریت اور ظلم و تشدد سے نجات دلانے آئے ہیں۔ سپہ سالار عمر بن عاص نے عیسائیت کا ذکر غالباً اس لیے ضروری سمجھا تھا کہ ان کے ساتھ بدوؤں کا جو لشکر تھا بے شک توہم پرستی سے ہی
لیکن وہ بنیادی طور پر عیسائی تھے۔ ان کے خون کو گرمانا اور رومیوں کے خلاف بھڑکانا ضروری تھا۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب عمر بن عاص امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر پر فوج کشی پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے امیر المومنین سے خاص طور پر عیسائیوں پر ہرکل کے ظلم و تشدد کا اور قتل و غارت کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد عمر بن عاص نے لشکر کو فرما کا محل وقوع بتایا اور یہ بھی کہ یہ قلعہ بند شہر میدان میں نہیں ہے بلکہ ایک چٹانی قسم کی پہاڑی پر آباد ہے، اور اس کے ارد گرد صرف شہر پناہ ہی نہیں بلکہ ایک بڑے قلعے کے علاوہ شہر کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی قلعہ بندیاں ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ فرما میں جو رومی فوج ہے اس کی تعداد اپنے لشکر سے 3 یا 4 گنا زیادہ ہے۔ یہ بھی بتایا کہ اپنے پاس محاصرہ کرنے کا پورا سامان بھی نہیں۔ اس خطرے سے بھی لشکر کو آگاہ کیا گیا کہ رومی محاصرے کے عقب سے بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ عمر بن عاص نے عریش پر قبضہ کرتے ہی 2 جاسوسوں کو بنیامین کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ پہلے 2 جاسوس اس کے ساتھ بات چیت کر آئے تھے، وہ دونوں جاسوس بنیامین سے مل کر واپس آ گئے تھے۔ عمر بن عاص نے بنیامین کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ رومی فوج میں مصر کے جو قبائلی عیسائی ہیں وہ لڑے نہیں اور اپنی فوج کو دھوکہ دیں۔ دوسری بات یہ کہ دوسرے قبائلی عیسائی فوج کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون نہ کریں اور ہو سکے تو ہرقل کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں۔ بنیامین دور اندیش آدمی تھا اور غیر معمولی ذہانت کا حامل بھی تھا۔ اس نے ان 2 مجاہدین کو زبانی پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ وہ لوگوں کو بغاوت پر بالکل نہیں اکسائے گا۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فتح ہرقل کی ہوگی یا عمر بن عاص کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان شکست کھا جائیں اور ادھر عیسائیوں نے بغاوت کر رکھی ہو تو ہرقل کسی بھی ایک قبطی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور ان کے بچوں تک کو قتل کروا دے گا۔ بنیامین نے یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں کو اکسانے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ اس ظلم و تشدد کو اور درندگی کو کبھی نہیں بھولیں گے جو ہرقل کے حکم سے ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں کو فوج میں نہیں جانے دیں گے، اور اگر ہرقل نے جبری طور پر قبطی عیسائیوں کے بیٹوں کو فوج میں بھرتی کرنے کا حکم دیا تو تمام جوان سال قبطی گھروں سے نکل کر صحراؤں میں جا چھپیں گے۔ بنیامین نے یہ بھی کہا تھا کہ جو قبطی عیسائی فوج میں ہیں انہیں بھی کچھ کہنا غیر ضروری ہے۔ وہ رومیوں کے خلاف اس قدر جلے بیٹھے ہیں کہ وہ جانیں قربان کر دینے والی لڑائی لڑیں گے ہی نہیں۔ اس جواب سے سپہ سالار عمر بن عاص مطمئن ہو گئے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔